इय्याकुम लिल-इल्म वल-अमल सालिह इंशाअल्लाह ताला। गुफ्तगू का उन्वान है अल-मसअलतु सानिया। 4 मसाइल मुसन्निफ़ ने कहा था कि बयान करेंगे, ठीक है, कि जहाँ पे अन का मुज़मर रखना वाजिब होता है, मुज़मर रह के फ़ेल मुज़ारे को मनसूब कर रहा होता है। दूसरा मसला जो बयान कर रहे हैं बाद औ के औ के बाद फ़ेल मुज़ारे जब आता है तो वो जब मनसूब उसे करते हैं तो अन वहाँ पे मुज़मर रखना वाजिब होता है। लेकिन कौन सा औ? अल्लती बिमाना इला औ इल्ला, कि जो औ इला के माना में हो या इल्ला के माना में हो। वैसे औ किस माना में होता है? उर्दू में आतफ़ा होता है, या के माना में होता है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आप गुफ्तगू को देखेंगे, उसके हालात देखेंगे तो वहाँ पे या वाला तर्जमा नहीं हो रहा होगा, या इला वाला तर्जमा होगा, या इल्ला या मगर वाला क्या तर्जमा होगा। अब ये 2 मिसालें इब्न शाम ज़िक्र करते हैं कि यहाँ पे हमें ये वाज़ेह करेंगे कि औ का माना यहाँ पे वो इला वाला है या इल्ला वाला है। फल अव्वल से क्या मुराद है, यानी जब औ इला के माना में आता है। उसकी उन्होंने ये मिसाल दी कि लउल्ज़िमन्नका, लउल्ज़े, ये लउल्ज़े होना चाहिए ना, अल्ज़म 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 नल्ज़म लाज़िम यल्ज़म, किसी को इल्ज़ाम करना तो उल्ज़िम इस्तेमाल होता है। चलो उल्ज़िमन्नका औ तक़ज़ियनी हक़्क़ी, ठीक है जी, मैं तुम्हें मजबूर करूँगा यहाँ तक कि तुम मेरा हक़ अदा ना कर दो, ठीक है जी। तो औ तुक़ज़ियनी हक़्क़ी, मैं तुम्हें मजबूर करूँगा या तुम मेरा हक़ अदा ना कर दो। तो इसको अगर आप देखें तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें उस टाइम तक इल्ज़ाम करता रहूँगा, मजबूर करता रहूँगा जब तक तुम मेरा हक़ अदा नहीं कर देते। तो यहाँ पे तर्जमा क्या होगा कि इला अन तक़ज़ियनी हक़्क़ी, इला के माना में है जब तक, यानी जब तक तुम हक़ अदा नहीं कर सकते मेरी तरफ से जो है वो मुतालबा जारी रहेगा। ये एक मिसाल उन्होंने बनाई। और दूसरी मिसाल वो शायर का शेर है, लअस्तस्हिलन्न सअबा औ उद्रिकल मना फमन क़ादतिल आमालु इल्ला लिसाबिरे। अस्तस्हिलन्न, आसान कर देना, असाब मुश्किलात को, यानी मैं मुश्किलात को ज़रूर आसान कर दूँगा। औ उद्रिकल मना, या मैं अपनी जो मुना है, मुना ख्वाहिशात होती हैं जो मैं चाहता हूँ, तमन्ने हैं मेरी तमन्नाएँ, उनको मैं दर कर लूँगा। यानी मैं मुश्किलात को ज़रूर ज़रूर आसान करूँगा यहाँ तक कि जो मेरी ख्वाहिशात हैं उनको मैं पा लूँगा। अच्छा, ये हाँ, फमन क़ादतिल आमालु इल्ला लिसाबिरे, इन क़ादा यानी पूरी हो जाना, आमाल उम्मीदें जो अमल इंसान की होती हैं, इन उम्मीदें पूरी नहीं होती मगर किसके लिए? जो साबिर होता है, जो सब्र करने वाला होता है, उसके लिए सारी उम्मीदें पूरी होती हैं। तो ये सब्र इंसान की ज़िंदगी में अहम है। और सब्र के मुतल्लिक़ जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से हदीस है कि अस्सब्रु सब्रान, सब्रुन अलल मुसीबत व सब्रुन अनिल मासियत, ठीक है। एक मुसीबत पे सब्र करना है और दूसरा क्या है? मासियत से ख़ुद को रोक के रखना है। फिर कहा कि जो ज़्यादा अजर व सवाब वाला है यही है, मासियत से ख़ुद को रोक के रखना। वसानी, सानी से क्या मुराद है कि औ जिक्र करेंगे, लेकिन औ इला के माना में नहीं होगा, इल्ला के माना में होगा, ठीक है जी। ये इन्होंने एक मिसाल दी है, जो मिसाल इन्हीं के जो जिन्होंने मकतब अहले बैत को छोड़ा उनके मुताबिक दुरुस्त है कि लअक़्तुलन्नल काफ़िरा औ युस्लिमा, कि मैं काफिर को कत्ल करूँगा, इला अन युस्लिमा नहीं होगा, इल्ला अन युस्लिमा, मगर ये कि वो इस्लाम ले आए। यानी काफिर है, काफिर को मैं कहूँगा कि भाई तुम्हें मैं कत्ल करूँगा, उस वक्त कत्ल नहीं करूँगा जब तुम इस्लाम लेकर नहीं आते। तो यूँ होना चाहिए, लअक़्तुलन्नका इल्ला अन तुस्लिमा, किसी को यूँ कहे कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँगा मगर ये कि तुम इस्लाम ले आओ। इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि मैं काफिर को कत्ल कर दूँगा, लअक़्तुलन्नल काफिरा, मैं काफिर को कत्ल कर दूँगा, ठीक है, या किसी को काफिर बना के उसको क्या करूँगा? कत्ल कर दूँगा, मगर ये कि वो मुसलमान हो जाए, ठीक है जी। तो यहाँ पे औ का क्या मतलब है? अब आप इला नहीं कह सकते कि मैं उस काफिर को कत्ल करता रहूँगा यहाँ तक कि वो इस्लाम ले आए, तो वो कत्ल करता रहेगा, इन कत्ल हो जाएगा, ख़त्म बस, ठीक है। तो यहाँ पे इल्ला की माना होगा कि 2 ऑप्शन है, या इधर या उधर, ठीक है।
جبکہ ادھر جو تھا کہ مشکلات کو میں آسان کرتا رہوں گا، تمہیں میں مجبور کرتا رہوں گا، اس فعل میں کیا ہے استمرار ہے، اس کی الا بن سکتی ہے، غایت اس کی بن سکتی ہے، لیکن قتل میں کیا ہے کوئی استمرار نہیں ہے، یا قتل ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ الا کا معنی درست نہیں بنے گا، یہاں پہ ہم کیا کہیں گے الا کا معنی میں ہوگا. اچھا اسی طریقے سے شاعر کا یہ شعر ہے کہ وَكُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمًا. كُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ، قنات کسے کہتے ہیں؟ ڈنڈے کو کہتے ہیں، جو نیزے کا ہوتا ہے نا بانس، ڈنڈا کہتے ہیں. وہ جو بانس ہوتا ہے اس کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جوڑ بنے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کاپ کہتے ہیں، کوب اوبری ہوئی جگہ کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے کہ میں جو اس قوم کا جو ڈنڈا ہے نا، یعنی محاورہ بول رہے ہیں، میں اس کو پکڑ کے جو ہے نا ٹائٹ کر دوں گا، سیدھا کر دوں گا، تو یا تو یہ سیدھا ہو جائے گا یا تو یہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. یوں مثال دیکھیں، کسی کو جو ہے وہ کسی قوم سے دشمنی ہے، اس کی حقارت کی خاطر کہتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں پھر اس طریقے سے پکڑوں گا کہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ڈنڈا تمہارا جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا یا پھر ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. كُنْتُ إِذَا غَمَزْتُ قَنَاةَ قَوْمٍ، یعنی میں کیا کرتا ہوں کہ جب کسی قوم کی قنات کو، یعنی وہ جو نیزے کا ڈنڈا ہے اسے جب غمزت پکڑتا ہوں تو کسرت قعوبہا، کیا کرتا ہوں اس کے قعوب ہیں، اس کے جو جوڑ ہیں، یا تو وہ توڑ دیتا ہوں، او تستقیمہ، مگر یہ کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھا ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے جو ہے وہ قعوب کو توڑتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ سیدھا ہو جاتا ہے. بھئی جب ٹوٹ گیا تو سیدھا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا ٹوٹنا ہے یا اس کا سیدھا ہونا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہوگی. تو لہٰذا کسرت قعوبہا میں او کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے معنی میں کہیں گے. او کے بعد تستقیم نہیں پڑھیں گے، تستقیمہ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے بعد ان کیا ہو جائے گا؟ مضمر ہو جائے گا. تو ابن شام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ الا ان تستقیمہ ہے، یعنی مگر یہ کہ وہ سیدھا ہو جائے گا. فلا اکسر قعوبہا، فلا اکسر قعوبہا، تو پس میں اس کے جوڑوں کو نہیں توڑوں گا، سیدھا ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہ سیدھا ہو جائے. جب یہ سیدھا ہو جائے گا تو پس میں اس کے جوڑوں کو نہیں توڑوں گا. ولا یصح ان تکون ہنا بمعنی الا، یہاں پہ کہتے ہیں الا کا معنی کرنا درست نہیں ہے. کیوں؟ لأن الاستقامت لا تکون غایۃ للکسر، کیونکہ جو ڈنڈے کا سیدھا ہو جانا ہے نا یہ انجام نہیں ہے ٹوٹنے کا. لا تکون غایۃ، یہ غایت اور اینڈ نہیں ہے کس کا؟ کسر کا، ٹوٹنے کا. جیسے ہم کہتے تھے کہ قتل کا انجام مسلمان ہونا نہیں ہے، قتل کے بعد وہ بندہ مر گیا، ایسے ہی جب ڈنڈا توڑ دے گا تو اس کا پھر انجام سیدھا ہونا نہیں ہے. سیدھا تب ہوگا کہ جب وہ کیا رہے؟ ٹوٹے نہیں، سلامت رہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری مثالیں ہیں نا کہ وہ جب کسی ڈنڈے وغیرہ کی لکڑی کو سیدھا کرتے تھے، یا کوئی چیز ہے مثلا تار ہے لوہے کی، تو وہ ایک بندے سے زور نہیں لگ رہا ہوتا، سیدھا نہیں ہو رہا، تو کہتے قبلہ صاحب ہٹے، میں ایسے جو ہے نا سیدھا کر دیتا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ توڑ دیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدھا ہو گیا، انہوں نے کہا سیدھا تو نہیں ہوا، ٹوٹ گیا. تو لہٰذا یہاں پہ جو ہے وہ غایت اور انجام نہیں ہوگی. تو یہی بات ابن شام بھی کہہ رہے ہیں کہ استقامت جو ہے نا لا تکون غایۃ للکسر، یہ وہ کسر کی کبھی بھی انتہا نہیں ہو سکتی، نہ ٹوٹے اور پھر رہے، ٹھیک ہے. یہ مثالیں ہمیں یاد پڑتی ہیں اینک میں، ٹھیک ہے. یہ اینک کو سیدھا کرنے کے لیے جب وہ ہمارے تجربے ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں. اچھا، یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا. تیسرا مسئلہ جی، المسألۃ الثالثہ، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ بعد فاء السببیت اذا كانت مسبوقۃ بنفی محض او طلب بالفعل، کہ فاء سببیہ کے بعد اگر ہمیں فعل مضارع نظر آتا ہے تو وہ ہمیں منصوب نظر آئے گا، تو یہاں پہ ان کیا ہوگا؟ پوشیدہ ہوگا. لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ مسبوقۃ بنفی محض، اس سے پہلے نفی محض ہونی چاہیے یا طلب ہونی چاہیے، اور طلب بھی کیا ہے؟ فعل کے ساتھ. اب یہ ساری چیزیں مثالوں سے واضح ہوں گی. نفی کی انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ لا یقضى علیہم فیموتوا، نفی محض، یعنی ایسا نہ ہو کہ نفی نفی جمع بن جائے، نفی رہے. لا یقضى علیہم، ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر کوئی قضا نہیں آئے گی. فیموتوا، تاکہ وہ کیا ہے؟ مر جائیں، یعنی وہاں پہ موت نہیں ہوگی تاکہ وہ مر جائیں، ٹھیک ہے. تو شاید مثال واضح ہے کہ فا کے بعد ان کو یہاں پہ آپ پوشیدہ رکھیں گے اور کہیں گے کہ یموتو منصوب ہے اس ان مضمر کی وجہ سے، کیونکہ یہ فا کے بعد ہے اور پہلے کیا ہے؟ نفی محض ہے. ہاں
پس کے جو معنی میں ہے، یعنی فائل سویت کی تعریف یعنی کیا ہونی چاہیے؟ دو احتمال بن رہے ہیں، مجزوم بھی بن رہا ہے، لا یقضى علیہم، ان کے اوپر موت نہیں لگے گی تاکہ وہ مر جائیں. وہ یعنی جو اب یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اس کی تعریف ہونی چاہیے. وہی سویت ہے. سویت میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ جب آتی ہے تو پہلے والے کو وہ سبب بنا دیتی ہے ایک طرح سے، کہ لا یقضى علیہم، کہ ان کے اوپر کوئی قضا نہیں ہوگی تاکہ وہ مر جائیں. گویا کہ یہاں پہ سبب والا ہی معنی آتا ہے ایک طرح سے. تو یہ معنی سے اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اس کو. یعنی ما قبل کے فعل کے وقوع ہونے کا سبب نہیں، جو ما قبل ہے وہ سبب ہوتا ہے اور بعد والا مسبب ہوتا ہے. تو درمیان میں فا آتی ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ لا یقضى علیہم، اللہ کا ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی موت کا فیصلہ نہیں کیا گیا. جب ان کے اوپر موت کا فیصلہ نہیں کیا گیا تو یہ سبب بنا ہے فیموت، تاکہ وہ مر جائیں. یعنی اگر موت کا فیصلہ کر دیا جاتا تو وہ مر جاتے. تو فا نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جو پہلے والی چیز ہے نا، اس کا تعلق ہے سبب سے. یعنی یموتوں کے لیے سبب کیا ہے؟ فیصلہ کرنا ہے. تو لا یقضى جب فیصلہ نہیں کیا گیا تو فیصلہ نہ کرنا سبب بننا ہے ان کے جو ہے وہ نہ مرنے کا. اگر فیصلہ ہوتا تو وہ مر جاتے. تو یہ یعنی معنی کے طور سے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے. باقاعدہ اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے وہ تو ابن شام کو دیکھنا پڑے گا مغنی میں جا کے. مثلا مغنی میں وہ سببیت کا کیا معنی کرتے ہیں، کتنے معنی کرتے ہیں، یہ چیز دیکھنے والی ہے وہاں پہ. یہ ہماری جو کتاب کے حاشی ہیں انہوں نے بھی اس سببیت کی تشریح نہیں کی. ہاں، خود سببیت کا کیا معنی ہوگا، کیا چیز ہوگی، یہ نہیں یہ فائز سببیت کی ایک پوری بحث ہے. تو یہ اچھا سوال ہے صدا صاحب کا، اس بارے میں دیکھیں آپ. تو یہ انشاءاللہ کل صدا صاحب دیکھ کے آئیں گے، پھر ہمیں سمجھائیں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. وقولوں کا، اور اسی طریقے سے ایک اور انہوں نے مثال دی جو آپ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ ما تأتینا فتحدثنا. ما تأتینا یہ نفی محض ہو گیا کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے. فتحدثنا تاکہ تم ہم سے کیا کرو، حدیث بیان کرو، گفتگو کرو. فتحدثا تو حدث نہیں پڑھا، تو حدث پڑھا ہے. اچھا، دو مثالیں ہوگی. اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ نفی کے ساتھ محض کی قید کیوں لگائی ہے جی. واشترطنا کونہ محضا احترازا من نحوے، ہم نے شرط لگائی کونہ نفی کے ہونے کی. کیا شرط لگائی؟ محضا، محض ہونے کی کیوں شرط لگائی ہے؟ تاکہ ہم بچیں من نحوے، ان جیسی مثالوں سے. ما تزال تأتینا فتحدثنا اور وما تأتینا الا فتحدثنا. ہاں، ما تزالو میں ما نفی ہے، تزالو بھی کیا ہے؟ نفی کے معنی میں زائل ہو جانا، ختم ہو جانا. لہٰذا ما تزالو کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کا کرتے ہیں. ما زال ہمیشہ کا معنی، تو نفی نفی جمع ہو جاتی ہے. تو لیے پھر نفی محض سے نہیں کہتے، نفی جمع ہو گئی. ما تزال تأتینا، اس کے پھر ترجمہ آپ کیا کریں گے کہ تم ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہو اور ہم سے گفتگو کرتے ہو، یوں ہو جائے گا. یعنی نفی محض کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمیشہ نفی ہو، کبھی اس میں مثبت خالص نفی رہے، اس کا معنی بھی نفی والا رہے، معنی اس کا مثبت والا نہ بنتا ہو. یعنی وہ اس بات نہ چلے، نفی جمع نہ ہو. جو بیان لا یکون النفی نفیا جمعا، کیا کہتے ہیں؟ نفی جمع، یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس اردو میں بھی. نفی جمع ہو گئی جی، نفی سے بات ہو جاتی. محض میں آئی کہ فقط نفی ہو، یعنی وہ اس بات سے معنی ہو، یعنی کبھی بھی یعنی کہ مثبت نہ ہو، مثبت معنی نہ ہوتا اس کا. ٹھیک ہے جی. محض خالص. ما تأتینا یہ خالص ہے ما تأتینا، لیکن اللہ کی لگنے وجہ سے نہیں، یہ پھر وہ جمع والے پہ چلے گئے کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے مگر آتے ہو تو ہم سے گفتگو کرتے ہو. تو وہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمیشہ آتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. ما تأتینا الا فتحدثنا فإن معناہما الاثبات، ان دونوں مثالوں میں جو معنی ہے وہ اس بات کا ہے. مثلا دوسری میں ہم اردو میں ترجمہ کیسے کریں گے کہ تم ہمارے پاس جب بھی آتے ہو تو گفتگو کرتے ہو، یہ محاورتاً ترجمہ ہو جائے گا. لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آتے مگر جب بھی آتے ہو گفتگو کرتے ہو. اچھا، فلذلک واجب رفعہما، اسی وجہ سے کیا ہے ان دونوں فعلوں کو رفع دینا واجب ہے. اما الاول نفی یہ اس بات کا معنی کیوں ہے؟ کیونکہ جو اول پہلی مثال ہے ما تزالو
فلأن ذال للنفی، ذال بھی نفی کے لیے ہے، وقد دخل علیہ النفی، اس کے اوپر نفی داخل ہوگی، وہ نفی النفی اثبات۔ اما ثانی، ثانی میں کیا کہیں گے؟ ما تعطین تو نفی محض ہے، کہتے ہیں فالالتقاض النفی بالا، وہ نفی ٹوٹ جاتی ہے الا کے ساتھ، کہ تم نہیں آتے مگر جب لگاتے ہیں تو ٹوٹ جاتی ہے نا۔ جیسے طالب علم کہتے ہیں کہ فلاں برادر بہت اچھے ہیں لیکن، ٹھیک ہے، ایک لیکن لگاتے ہیں مگر لگاتے ہیں تو وہ جو پہلے ہی جو ہے نا اس بات کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہاں یعنی وہ ساری واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں طالب علم کیا کرتے ہیں؟ نفی کو نہیں توڑتے، اس بات کو توڑتے ہیں، ایسا ہی ہے، ہاں اس بات کو توڑتے ہیں۔ نفی کو توڑنا تو اچھی چیز ہے نا، نفی یعنی منفی چیزیں کسی کے بارے میں ہوں تو وہ کہیں گے بھئی وہ بندہ برا ہے، یہ ہے، کہ مگر یہ کہ وہ بندہ جن دل کا اچھا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ صحیح ہے۔ لیکن جب وہ اسے کہتے ہیں کہ برادر اچھے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، لیکن کہتے ہیں لیکن ہے بڑا کنجوس، ٹھیک ہے، ہاں پچھلے سارے غائب کر دیتے ہیں، تو یہ مشترکہ ہماری فیلڈ ہے نا ساری۔ وہ اما طلب سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ ہم نے طلب کے ساتھ کیا کہا؟ طلب بالفعل ہونی چاہیے۔ طلب بالفعل کیسے ہوگی؟ فإنه يشمل الامر، طلب بالفعل امر کو کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔ یا ناقصیری انقا فصیحا الی سلیمان فنستریحا، کدھر شاید مثال نظر آ رہا ہے اس میں؟ فنستریحا، ہاں فنستریحا میں نظر آ رہا ہے۔ یا ناقصیری، ناق کو کیسے؟ ناقہ کی جمع ہے نا، اے اونٹنی کیا ہے تم سیری چلو، انقا فصیحا، انقا فصیحا یعنی ایسی رفتار جو فصیح تیز ہو، ٹھیک ہے، کہ اے اونٹنی تم تیز رفتار چلو، فصیح یعنی بڑے بڑے قدم نا، فصیح کیسے کہتے ہیں؟ قدموں میں کشادگی پیدا کرنا نا، کہ بڑے بڑے قدم اٹھا کے تم تیز چلو، کس کی طرف؟ الی سلیمان، سلیمان کی طرف، فنستریہ تاکہ ہم پھر کیا کریں؟ آرام کریں۔ تو یہاں پہ سیری جو آیا ہے، سیری یہ فعل امر ہے نا، جی ٹھیک ہے جی، مؤنث کے فعل امر، حاضر مؤنث کا صیغہ، تو یہ کس سے پہلے آ گیا؟ فا سے پہلے، فنستریہ میں فا سے پہلے فعل امر آ گیا، طلب الفعل ہے۔ طلب نہیں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ واما طلب فإنه يشمل الامر، آگے کیا ہے؟ والنہی، نہیں کو بھی کیا شامل ہے؟ ہاں یعنی یہ اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے کہ جب امر کی بحث ہوتی ہے، امر اور نہی کی، تو وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے یہ بھی طلب ہے۔ فرق کیا ہے کہ امر جو ہے وہ طلب الفعل ہے اور نہیں کیا ہے؟ طلب الترک ہے، ہیں دونوں طلب۔ اگر افعل کہیں تو اسے کیا کہیں گے؟ طلب الفعل کہیں گے، اور اگر لا تفعل کہیں گے تو اسے طلب الترک کہیں گے، ٹھیک ہے جی، دونوں طلب ہیں۔ تو وہاں پہ پھر آپ دیکھیں گے کہ اصولی اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں طلب نہیں ہے بلکہ زجر ہے۔ اچھا، نحو قول تعالی، یہاں پہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی، یحل نہیں پڑھا، یحل پڑھا ہے، اس سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہے، لا تطغوا۔ اچھا، والتحزیز، اسی طریقے سے یہ طلب کس کو شامل ہے؟ تحزیز کو بھی، ٹھیک ہے، تحزیز کسے کہتے ہیں؟ ابھارنا، وہ جو لولا تحزیزی ہے، ٹھیک ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ، تو وہاں پہ لولا کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ تفقہ فی دین کے لیے نکلیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی ہماری قوم میں سے کچھ لوگ کیا ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ انجینئر ہونے چاہیے، تو ایسے ہی ہر خاندان کا کچھ کوٹا کس کا ہونا چاہیے؟ مولویوں کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس فیلڈ کو بھی کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ بھئی یہ ہر فرقے اور ہر قوم میں یہ چیز ضروری ہے، اور ابھی ہمارے لیے مشکلات اسی لیے ہیں نا کہ فقیہ ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حاکم شرع ہمارے پاس ہیں نہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، جس کے کوئی مسئلے ہوں، کیسز ہوں، زمین کے، طلاق کے، نکاح کے، دیگر چیزوں کے، وہ ادھر خط لکھیں، استفتاء بھیجیں، یہ کریں، اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے مسائل اس لیے بن رہے ہیں کیونکہ ہر قوم سے فقیہ بنے نہیں ہیں۔ اگر ہر قوم سے فقیہ ہوں تو آپ کے ہمارا اپنا فقیہ ہے جی، ٹینشن ہی نہیں ہے، وہ سارے ہمارے مسائل سمجھتے ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا چیزیں۔ ابھی تو مشکل کیا بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے تقاضے کیا ہیں، ہمارے شہر کے تقاضے کیا ہیں، لوگ اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں، کیا رواج ہیں، کربلا کے کیا رواج ہیں، ایران کے کیا رواج ہیں، وہ سارے مکس اپ ہیں۔ وہ فقیہ کو بعض کا موضوع کی تشخیص نہیں ہو پاتی، تو وہ کہتے نہیں ہیں کہ جیسا سوال بنا کے دیں گے ویسا آپ جواب لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ نظام چل رہا ہے۔ تو یہ جب قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل ہوگا، تعزیز جو ہے وہ طلب کے معنی میں ہے کہ ہر قوم کے فقیہ اپنے ہوں گے، تفقہ فی دین والے ہوں گے، تو پھر قوم کے اندر کیا پیدا ہوگی؟ رحمت اور
دین کے اوپر عمل کی صورتحال پیدا ہوگی، وگرنہ تو یہی رہے گا کہ سارے ایران عراق کی رجوع کرتے رہیں گے اور وہ بھی سوال جیسا بنا کے مرضی بھیجیں، نظام چلتا رہے گا۔ تو یہ قرآن مجید ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدقا، اصدق نہیں پڑھا، اصدقا پڑھا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے جو طلب ہے وہ تمنی کو بھی شامل ہے، ہاں، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ٹھیک ہے، یہی ہے۔ ترجی کو بھی شامل ہے، تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے؟ تمنی جو ہوتے ہیں یہ ممکنات اور ممتنعات دونوں کے لیے ہوتے ہیں، تمنی دونوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو ترجیح ہوتی ہے وہ ممکنات فقط ممکنات کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع، یہ تو غیر ممکن کسی نے کی نا توجہ کہ آسمانوں کی جگہ پہنچ جاؤں اور اللہ کو دیکھ لوں۔ فی قرات بعض السبعۃ بنسب اطلع، لیکن بعض قراتوں میں اس کو کیا ہے اطلع پڑھا گیا ہے، ابھی فاطلع ہے میرے خیال میں قرآن میں، جی فاطلع ہی ہے، فاطلع ہی ہے، فاطلع الی الہ موسیٰ، اچھا یہ ہے، یہاں پہ منصوب ہے اس میں۔ اچھا والدعاء، اور یہی طلب دعا کو بھی شامل ہے، رب وفقنی فلا اعدل عن سنن سعین فی خیر سنن، فلا اعدل کیا شاید مثال ہے رب وفقنی، تو رب وفقنی کو آپ امر نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ کو امر نہیں دیا جاتا نا، ٹھیک ہے، آپ وفقنی کو صرفی امر کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن نحوی سے کیا کہیں گے؟ نحوی کہیں گے دعا ہے جی، یعنی وہاں پہ جو امر ہوتا ہے وہ دعا کے معنی ہوتا ہے۔ نہیں، امر کی یہ شرط ہے کہ جو ہے وہ دانی کیا ہوگا، چھوٹا بندہ کس سے طلب کرے گا؟ نہیں، امر میں الٹ ہے، عالی دانی سے کرے گا نا، ہاں، بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو جب طلب کرے گا، کوئی چیز ڈیمانڈ کرے گا تو وہ امر کہلائے گا، چھوٹا اگر بڑے کو امر طلب کرے گا تو وہ کیا کہلائے گی؟ دعا یا التماس کہلائے گی، ٹھیک ہے، ہوگی وہ لفظ امر کے ساتھ، ہوگا تو لفظ امر ہی، ہاں یہ تو بلاغت کا ہے، بلاغت میں یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر وہ امر میں ہو، نہیں، نحو میں بھی ایسی تعریف کی جاتی ہے ساری، یہاں پہ سب کی، اب امر کی تعریف کرنا ہے نحو سے۔ ابھی انہوں نے کیا کہا، اب ابن شام کی دیکھیں نا، اوپر کہا کہ طلب امر کو بھی شامل ہے اور طلب دعا کو بھی شامل ہے، یعنی طلب کی انہوں نے دو قسمیں کر دی نا، طلب امر کو شامل ہے، طلب دعا کو شامل ہے، اور وہاں پہ امر کی مثال بھی فعل امر کی تھی یا ناقو سیری والی، اور یہاں پہ بھی کیا مثال دی؟ رب وفقنی کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امر اور دعا کو الگ الگ لے رہے ہیں، طلب دونوں میں ہے، لیکن جب چھوٹا بڑے سے طلب کر رہا ہے تو اسے التماس کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اے اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں پھر نہ جاؤں، ٹھیک ہے، کن لوگوں کی سنن سے، کن لوگوں کی روش سے؟ السعین فی خیر سنن، جو کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، بہترین جو طریقہ کار ہیں، ان کے رستے سے پھر نہ جاؤں۔ اچھا والاستفہام، اسی طریقے سے یہ طلب کس کو شامل ہے؟ استفہام کو بھی شامل ہے، حل تعرفون لباناتی فارجو ان تقضى فیرتد بعض روح للجسد، فارجوا کیا ہے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں نا، جی ٹھیک ہے، تو حل تعرفون لباناتی، لبانات کسے کہتے ہیں جی؟ لبانات لبن کی جمع، لبانات کہتے ہیں جی، لبانہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے حاجہ ہے، وہ ایسی حاجت کہ جس کو وہ لوگ طلب کرتے ہیں جن کی ہمت بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو حل تعرفون لباناتی، کیا تم جانتے ہو کہ میری کیا کیا ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، فارجو ان تقضى، یعنی میری امید ہے کہ وہ پوری ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ بعض روح جو ہے نا جسم میں واپس آ جائے گی، تو وہی بغیر اگر ضرورتوں کے انسان کی ضرورتیں پورے نہ ہوں تو اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے وہ موت کی طرح ہی ہے، اس میں کچھ نہیں مل رہا۔ اچھا والعرض، یہ عرض کو بھی کیا ہے شامل ہے، عرض کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، التماس کے جو معنی میں، جو مساوی مساوی سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، یبن الکرام الا تدنو فتبصر ما قد حدثوک فما راء کمن سمع، ٹھیک ہے جی، یبن الکرام، اے کرام کے بیٹے، الا تدنو، کیا تم قریب نہیں آتے، فتبصر ما، وہ چیز تم دیکھ لو کہ جو انہوں نے تمہیں بتلائی ہے، ٹھیک ہے، تم خود آ کے دیکھو، کیوں؟ فما راء کمن سمع، جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ سننے والے کی طرح نہیں ہوتا، سننے اور دیکھنے میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج کل موبائل پہ جو دیکھیں گے تصویر، اس میں اور پریکٹیکل میں بھی کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے، پاکستان اور واقع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اسنیپ چیٹ